नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़िर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ला ज़ालिक मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तान मोहतरम, मैंने जो आया करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, सबसे पहले उसका तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ और फिर इसके ज़िमन में जो बातें आएंगी वो अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, और अगर वो अपनी जानों पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म कर बैठें तो वो आपकी बारगाह में हाज़िरी दें, फस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगें और बख्शिश चाहें, वस्तग़फ़िर लहुमुर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात उनके लिए मग़फ़िरत मांगें, यानी रसूल सल्लम उनके लिए मग़फ़िरत मांगें। तो फिर क्या होगा, और वो ज़रूर अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाएंगे। ये तो उसका तहतुल लफ्ज़ तर्जुमा था जो मैंने आपकी खिदमत में गोश गुजार किया। इस टॉक का जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो ये है कि जो सवालात आपने उठाएं कि जो वसीला है इसका ज़िक्र कुरान मजीद की किसी आयत से साबित नहीं है और हदीस मुबारका से किसी हदीस ऐसी नहीं मिली कि जिससे ये वसीला साबित होता हो। तो उस सिलसिले में मैंने आयत करीमा तिलावत की है और मेरे पास बेशुमार किताबें भी इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हदीस रसूल सल्लम को मैंने निशानात लगाए हुए हैं। आपके सामने अभी मैं कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयत मुबारक भी जो है वो सामने रखता हूँ कि कुरान मजीद की कौन कौन सी आयतों से जो है वसीला साबित होता है। तो सबसे पहले जो मैंने तर्जुमा आपके सामने पढ़ा है उस पर चंद बातें सुन लें तो ताकि आपको पता चले कि कुरान फहमी जो है वो किस बात को कहते हैं, किस बात का नाम है। तो और दूसरी बात ये भी समझने की ज़रूरी है कि जो लोग ये ख्याल करते हैं कि कुरान मजीद किसी आयत से वसीला साबित नहीं है तो उससे ये भी सवाल करने की ज़रूरत होगी अब जो ये मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ी है ये उनको नज़र क्यों नहीं आई, या जो बाकी कुरान मजीद की आयतें मैं बाद में तिलावत करने वाला हूँ वो क्यों नज़र नहीं आती। क्या वजह है कि वो अपने नफ्स की पैरवी करने में उन सारी चीज़ों को अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और तस्वीर का एक रुख, यानी जो चीज़ उनके मसलक के मुताबिक अच्छी लगती है वो उसको तो फॉलो करते हैं और जो चीज़ उनके मसलक के मुताबिक सही नहीं लगती वो उसके लिए उससे आंखें बंद करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इस तर्जुमा पर बात करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए नबी पाक सल्लम जब गुनाहगार गुनाह करें तो आपके पास तशरीफ़ ले आएं। अब यहाँ बात एक खुलेगी, एक नुक्ता ये खुलेगा कि गुनाह करता है इंसान तो मुल्ज़िम किसका पड़ता है, किसका गुनाहगार है? रब ताला की ज़ात बबरकात का गुनाहगार है। यानी बंदा गुनाह करके रब की तरफ जाने की जरूरत थी उसकी कि रब के पास जाए, मौला करीम मैं तेरी दरबार में हाजिर हुआ हूं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो रब आगे से फरमाता है कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ। बंदा गुनाह करता है रब की तरफ जाने की जरूरत, रब ने वसीला की तरफ भेजा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेके जाओ। यानी इस बात से पता चलता है कि अपने अकीदे को जांचो। यानी तुम समझते हो कि डायरेक्ट खुदा से मांगना जो है वो सही है, तुम इस काबिल हो ही नहीं। रब बताना चाहता है डायरेक्ट मेरे पास आओगे लेकिन के रब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना पड़ेगा। अगर उनकी तरफ से मेरे पास आओगे तो फिर ये जो मैं कंडीशन आखिर में बयान की, मुझे तौबा कबूल करने वाला भी पाओगे, गफूर रहीम भी पाओगे, तो तब ये कंडीशन क्वालिफाई करोगे। अच्छा, एक तो इससे बात ये साबित हुई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, यहूद नसारा के 72 बने तो मेरी 73 बनेंगे, लेकिन उसमें से एक ही जो है वो जन्नत में जाएगा। तो जो एक है उनके बारे में सहाबा किराम ने पूछा या रसूल सल्लम वो कौन है? उसने फरमाया कि अहल सुन्ना वल जमात, कि वो अहल सुन्नत वल जमात है। तो पूछा कि मसुन्ना वल अहल वल जमात, तो नबी ने फरमाया कि मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी, जिस अकीदे पर आज मैं हूं और मेरे सहाबा किराम अजमाइन ने। अब जो बात नबी पाक की ज़ात बबरकात आपकी जिंदगी से साबित हो जाएगी और नबी पाक के सहाबा किराम अजमाइन की ज़ात बबरकात से साबित हो जाएगी, वो अहले सुन्नत वल जमात कहलाएंगे। अब जो बातें हम आपको ये साबित करेंगे कि सहाबा किराम अजमाइन ने इनको प्रैक्टिस किया है तो वो समझ आपको आ जाएगा कि वो अहले सुन्नत वल जमात ट्रू लोग हैं जिनकी जुबान मुबारक के अल्फाज थे। अच्छा, अब जब ये बात साबित हो गई कि
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود وسیلے کی طرف یعنی نبی وسلم کی طرف بھیج رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ وہ تمہارے لیے مغفرت مانگے. دوسری اس میں نفیس نقطہ یہ ہے کہ جو لفظ جاؤک استعمال کیا ہے، یعنی آپ جو قرآن مجید کی آیت میں لفظ جاؤک استعمال ہوا کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں. اس میں کوئی قید بیان نہیں کی کہ جی جب نبی وسلم حیات تھے تو تب آنا چاہیے، جب آپ کی ولادت سے پہلے آنا چاہیے تھا، آپ کی زندگی کے پردہ فرمانے کے بعد آنا چاہیے. تو کوئی قید میسر نہیں. اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی گناہ کرے، جس وقت گناہ کرے، جہاں کہیں پہ بھی گناہ کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قیامت تک کہ اسے نبی وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہیے. یہ مراد ہے اس بات سے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میرے قبلہ حضور مفکر اسلام کی ایک بڑی نفیس تحقیق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تفسیر کا قاعدہ استعمال ہوا ہے، اور وہ تفسیر کا قاعدہ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب حکم کسی مشتق پر مرتب ہوتا ہے نا تو وہ اس کا مادہ اشتقاق جو ہے وہ علت حکم ہوتا ہے. یعنی اس کا مادہ اشتقاق ہے وہ علت حکم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے سے اسلوب کلام چلا آ رہا تھا کہ نبی وسلم کو مخاطب کر کے، یعنی آپ کی ذات ببرکات کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا تھا کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے آئیں. تو سرکار دو وسلم کی ذات ببرکات کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے. لیکن آگے آ کے اسلوب کلام جو ہے وہ بدل ڈالا کہ استغفر لہم الرسول، لفظ رسول کو ذکر کیا، سرکار دو وسلم کی ذات ببرکات کو ذکر نہیں کیا، لفظ رسول کو ذکر کیا کہ رسول کے پاس تشریف لے آئیں. ایسا فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوئی کہ لفظ رسول آ گیا، کلام کو بدل ڈالا رب تعالیٰ نے. یہ قاعدہ اب یہاں پہ اپلائی ہونے والا ہے. کہا لفظ رسول کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ رسالت ہے. جی مادہ اشتقاق کیا اس کا؟ رسالت ہے. اب جو پہلے قاعدہ بیان کیا کہ جب حکم کسی مشتق پہ لگتا ہے تو اس کا مادہ اشتقاق جو ہے علت حکم ہوتا ہے، تو مادہ اشتقاق اس کا کیا؟ رسالت ہے. تو اب جو حکم لگے گا وہ کس کے اوپر لگا؟ رسالت کے اوپر لگا. یعنی جب تک آپ کی رسالت یعنی رسول ہیں تب تک یہ کام کرنے کے آپ اہل ہیں. تو رسول کب تک کے رسول ہیں اور کب تک رہیں گے؟ کہا قیامت تک کے لیے رسول رہیں گے. جب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، جب سے بھی کریٹ کیا ہے، ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ جب سے بھی آپ کو کریٹ کیا ہے وہاں سے لے کے تو قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں. جب قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں تو اس کا مطلب قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو وہ اس کے لیے آپ جو ہے توبہ استغفار اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے تو اس کی توبہ کا منظور قبول کی جائے گی. تو اب یہ بات ثابت جب یہاں پہ ہوگی کہ اس میں زندگی کی قید نہیں ہے، نہ وفات کے بعد کی قید ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت سے میرا صاحب فرماتے ہیں جس طرح 2 دونی 4 ہوتے ہیں کہ ٹیبل پڑھتے ہیں کہ 2 × 2 4 ہوتا ہے، اس طرح یہ جب قاعدہ آپ کے سامنے بیان کیا اب اس کے بعد گنجائش نہیں، کوئی بندہ کہے جی نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا، کوئی تعویل کرنا شروع کرنا، اس کا تعویل نہیں ہونا ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہوگی کہ کیا یہ جو معنی لفظ رسول کا کیا ہے، تو اب پہلی بات ہے جو پہلی جماعت اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والی وہ تو اہل بیت اکرام رضوان اللہ اجمعین ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے. تو ان لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہے تو وہ بات کھل جائے گی کہ جو وہ بات سمجھیں اس بات سے وہ بات کھلے گی کہ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ما انا علیہ الجمعہ واصحابی، جس عقیدے پر میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور جس عقیدے میرے صحابہ کرام وہ اہل سنت والجماعت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے یا تمہارا عقیدہ جو انکار کرنے والوں سے ملتا ہے، یہ بات کرنے والی پڑے گی. اچھا یہاں پہ اچھا جی یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ یہ حضرت داؤد بن صالح سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مروان آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوا ہے. تو مروان بن الحکم جو تھا یعنی جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت فرمائی تھی بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ مروان ہے. تو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہے. تو اس یعنی مروان نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی وہی باتیں جو آج وہابی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کسی مزار کے اوپر یعنی وسلم کی قبر شریف کے اوپر کوئی بندہ جاتا ہے تو اپنا چہرہ رکھ دیتا ہے، اپنے ہونٹوں سے جو ہے وہ پیار کر رہا ہوتا ہے، تو یہی کہتے ہیں تو کیا کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں تو کیا کر رہا ہے. تو وہی بات جو مروان نے کہی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا، اس کے بعد میں تبصرہ کرتے ہیں. تو مروان کہتا ہے تو جانتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. جب مروان اس کی طرف بڑھا
تو دیکھا کہ وہ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، یعنی جن کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کے بیٹھی تھی، یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے فرمایا تھا کہ وہ طبہ جو تھا جس کا خط میرا لیٹر میرے نام پہ تمہارے گھر پڑا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا لیٹر ہے؟ تو انہوں نے کہا فلاں اندر تمہارے گھر میں فلاں کمرے کے اندر ایک برتن پڑے ہوئے ہیں، اس کے نیچے وہ خط پڑا، جاؤ لے کے آؤ۔ تو وہ خط لایا گیا تھا، جو بندہ پہلے آپ کے نام خط لکھ کے چلا گیا تھا وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو جواباً انہوں نے کہا، یعنی اس مروان کو رپلائی کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں اور کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ تو بات یہ کہ یہ میرا جو محل استدلال ہے وہ اس بات سے ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں اور میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ تو اب یہاں پہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے، تو مجھے نہ سکھا کہ میں کہاں پہ آیا ہوں، میں آیا ہوں، مجھے پتا ہے میں اپنے رسول اللہ، یہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ جو قرآن مجید کی آیت میں لگا رسول اللہ، یعنی رسول کے پاس تشریف لے آئیں۔ تو اب صحابی رسول اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ رسول کے طور پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی زندہ ہیں، آج بھی میں ان کے پاس آؤں گا تو مجھے اسی طرح ٹریٹ کیا جیسے مجھے زندگی میں ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تو اب یہاں سے یہ بات کھلی کہ حضرت ابو ایوب انصاری بتانا چاہتے ہیں، انہوں نے مخاطب کر کے اس کو مروان کو کہا کہ مجھے پتا ہے، تو مجھے پتھروں کے ساتھ ریلیٹ نہ کر، پتھر ہیں، وہ من دون اللہ والے ہیں، یہ من لدن اللہ کا چیپٹر ہے کہ جن کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہے وہ اور ہیں، اور جن کا تعلق رب کے ساتھ ہے یہ اور ہیں۔ تو یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے لیکن اس کی نسبت سچے رب کے ساتھ ہے، لیکن جو وہ باقی چیزوں کے ساتھ پتھر لگے ہوئے، جو کافروں کے چرچوں کے ساتھ لگے ہوئے، باقیوں کے ساتھ لگے ہوئے، مندروں کے ساتھ لگے ہوئے، ان کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہے۔ ان سے دونوں کے ساتھ ڈیفرینشیٹ کرنے کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ دونوں کا تعلق قرآن کی بولی سے من دون اللہ والے لوگ اور ہیں، من لدن اللہ والے لوگ اور ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہوئی، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مروان جو تھا جس کی گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے پہلے گلے میں لعنت کا توق ڈالو تو پھر تم اس قابل ہوگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں لوگ جو پیار کرنے آتے ہیں ان کو تم یہ سوال کرو کہ تو جانتا نہیں تو کیا کرتا ہے۔ تو جن کے سروں کے اوپر تاج پڑے ہوں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے، وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے اوپر آ کے بوسے دیں گے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے عمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھنا یہ کس نے ذکر کیا ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے، المسند امام حاکم نے اس کو ذکر کیا، المعجم الکبیر طبرانی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور پوری روایت جو ہے آگے بھی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دین پر مت رو جب ابھی اس کا ولی اہل ہو، یعنی اس کا ولی اہل ہو، یعنی ہو ابھی تو اس پہ مت رونے کی ضرورت نہیں، ہاں دین پر اس وقت رو جب اس کا ولی نہ اہل ہو۔ تو امام احمد بن حنبل کی بیان کردہ روایت کی اسناد جو ہے بالکل صحیح ہیں، اور امام حاکم نے بھی اسے شیخین بخاری مسلم کی شرائط پر صحیح قرار دیا ہے، جبکہ امام ذہبی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب تمہارے پاس کوئی چانس نہیں ہے تم کہو جناب میری کہ روایت ہی ضعیف ہے، ایسی بات ہے، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تم کر سکتے ہو۔ اچھا، اب یہاں سے تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا جو لفظ رسول پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، اس کا جو صحابہ کرام اجمعین انہوں نے اس کو کیا سمجھا ہے۔ دوسری بات، ایک اور بڑی پرابلم یہ بیسیکلی آ گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر مر کے مٹی ہو گیا، اب اس کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کسی کی بات سن بھی سکتا ہے، پتہ نہیں ہے تو وہ کچھ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یا عام لوگوں کے بارے میں باتیں چلا رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان کے حیات برزخی کا جو ہے نا وہ انکار کرتے ہیں، یعنی ایسی بھی کوئی حیات زندگی ہے جو مرنے کے بعد ہے، اس کے بارے میں کیا کہ عام انسان تو عام ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیں تو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو کہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل، سورہ آل عمران میں ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں۔ لفظ حیا استعمال کی، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمت اور انہیں کیا ملتا ہے جناب، رزق دیا جاتا ہے۔
کس طرح کا رزق ہے, جنت سے لایا جاتا ہے, کہاں سے لایا جاتا ہے, رب کا رب جانے. جب رب منع فرماتا ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی رب نے کنڈیشن بھی لگا دی ہے کہ سوچنا شروع ہے نا, بندہ مر گیا, میں اس کو مٹی کے نیچے منو من دبا کے ہیں تو پھر یہ زندہ کیسے ہے, اس کو رزق کیسے ملتا ہے. رب فرماتا ہے نہیں, ضرورت نہیں ہے سوچنے کی, جب میں نے کہہ دیا اس پہ یقین رکھو. تو جب ایک عام مومن ہے, تو ایسا فرماتے ہیں کہ بندہ عام ہے, مومن ہے, گناہگار ہے, وہ بندہ توبہ استغفار کر کے جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے, تو اسی وقت جناب علی وہ بندہ شہید ہو گیا. پہلے گناہگار ہے, تھوڑی دیر پہلے اس نے توبہ کی ہے, تو وہ کیا ہوا کہ جاتا ہے جہاد کرتا ہے, تو وہ بندہ شہید ہو گیا. اب اس کے اوپر یہ حکم لگ رہا ہے کہ رب فرماتا ہے وہ زندہ ہے, وہ تھوڑی دیر سے پہلے گناہ کیے ہوئے تھے, ساری زندگی کرتا رہا, تو ابھی توبہ کر کے اس نے یہ کام کیا, تو رب ایک دفعہ اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے کا اتنا بڑا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں, میری جناب سے رزق دیا جاتا ہے. اور یار عقل کے اندھے یہ سوچ, جو عام مومن ہے وہ توبہ کرے, توبہ کے بعد رب کی بارگاہ میں جان دے, تو اس کو اتنا بڑا رتبہ ہے کہ وہ زندہ. تو تمہارے نبی کے بارے میں کیا بات رہ جاتی ہے, رسولوں کے بارے میں کیا بات, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو پھر وہ زندہ کس طرح نہیں ہے, بدرجہ زندہ ہے. دوسری بات کہ جو جہاد ہے, جہاد کی بھی دو قسمیں ہیں. تو جہاد نفسانی جو ہے وہ بڑا جہاد ہے نا, ہے جی, جہاد آپ تلوار کے ساتھ کرتے ہیں وہ جہاد بڑا ہے, جہاد نفس کرتے ہیں وہ جہاد بڑا ہے. تو جہاد نفس بڑا ہوا, تو جو ولی اللہ اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ جہاد نفس ہی تو کرتے ہیں ساری زندگی, اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں, اور اپنے جو نفس ہے اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اس کے خلاف چلتے ہیں پوری زندگی. تو جو بڑا جہاد ہوا وہ کرنے والے پھر زندہ کس طرح نہ ہوئے. تیسری بات کہ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہوگی. اچھا, اب یہ بڑی مشہور بات ہے, پتہ نہیں وجہ کیا کہ یہ لوگ بیان نہیں کرتے, جان کے بتاتے نہیں, کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف بات جاری ہوتی ہے. غزوہ بدر کے بعد سرکار دو وسلم نے خود کفار و مشرکین میں سے قتل ہو جانے والوں کو نام لے کر پکارا, ان سے پوچھا. یہ بات بڑی دلچسپ ہے, اور اس سے بیان کرنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ بخاری نے لکھا ہے جلد دوم کے اندر, صحیح مسلم نے بھی لکھا ہے, مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے 2 جگہ لکھا ہے, موجب الکبیر طبرانی کے اندر لکھی بات, شرح سنہ کے اندر ہے, بدایہ و نہایہ جو وہابی ہے امام ابن کثیر اس نے یہ بات لکھی ہے, فتح الباری کے اندر موجود ہے. تو یہ سارے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, ہم نے تو واقعتاً اسے سچا پا لیا جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا. سو اے کفار و مشرکین, یعنی کیا تم نے بھی اسے سچا پایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا. اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرضگزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ایسے جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یعنی میری جان ہے, میں ان کفار و مشرکین سے جو باتیں کر رہا ہوں وہ انہیں تم سے بڑھ کر سننے پر قادر ہیں. یعنی وہ جو مردے ہیں کافر ہیں, وہ تمہارے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تمہارے سے زیادہ بہتر سننے پر قادر ہیں. یعنی اس متفق علیہ حدیث مبارکہ کی روح سے تو کفار و مشرکین کو بھی بعد از موت برزخی زندگی میں حاصل شدہ قوت سماعت نہ صرف عام زندہ انسانوں بلکہ زندہ صحابہ کرام کی سماعت سے بھی بڑھ کر ہونے کا ثبوت ملتا ہے. وہ یار کافر ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہیں, یعنی یہ بات بڑی زبردست ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا, یہ واقعہ بتانے کی ضرورت تھی, کھڑے ہو کے ساری بات کی, نہ بھی بتاتے تو کیا ضرورت تھی, آپ کو تو پتا تھا کیا ہونا ہے بعد میں. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بھی نشانی ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو انکار کریں گے مومنوں ولیوں کا, جو مومنوں کا انکار کریں, ولیوں کا انکار کریں, جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کی حیات کا انکار کریں گے, جو مرنے کے بعد مار کے کہیں گے مٹی میں مل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں اور مومنوں کی تم انکار کرنے والے ہو, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کافر سنتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ابھی بھی لڑ کے مرے ہیں, تو ابھی میں نے دفن کیا ان کو, بیچ میں گڑھے میں ڈالا ہوا ہے. تو اگر یہ سنتے ہیں, مرنے کے بعد سنتے ہیں اور تمہارے سے بہتر سنتے ہیں, تو پھر جو مومن ولی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری زندگی قربان کی ہوگی, تو وہ فوت ہو جاتا ہے, وہ کیوں نہیں سنتا ہے, اس کی زندگی کی یاد کی کیا بات رہ جاتی ہے پیچھے. یہ بات اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے. اچھا, اور پھر یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قبروں کے پاس سے جاؤ تو حرف ندا یعنی یا کے ساتھ ان کو مخاطب کر کریں کہ السلام علیکم یا اہل القبور. یہ بھی بات بڑی مشہور ہے. آپ نے دیکھو گاؤں کے لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں, ہمارے واجدائی پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے, لیکن وہ پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور.
اور جب مردہ ہے مر کے مٹی ہو گیا تو اس کو یا کسی کے ساتھ مخاطب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں. تو پھر یہ بات میں آپ کو ابھی یہ ہوتا ہے کہ 491 492 یہ میرے پاس سننے ابی داؤد شریف ہے اور اس کی جلد سوم ہے 491. افسوس تو یہ ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا دین گھڑ کے تو ان لوگوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ جن کا دین پیچھے سے چلا آ رہا ہے تو آخری امت سے ثابت ہے. اچھا جی، یہ حدیث نمبر ہے 1325 کہ محمد بن سلمان نے عبد الوہاب سے اسی اسناد کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹ پھیر کر جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. بندے کو رکھا ہوا ہے، اگر مر کے مٹی ہو گیا ہے، مومن ہے مر کے مٹی ہو گیا، تو پھر جب رکھ کے جاتے ہیں تو پھر وہ آوازیں کہاں سے سنتا ہے؟ اگر اس کی ڈسکنیکٹ ہو گیا اس کا سلسلہ اس سے، تو پھر وہ کیسے آوازیں سن رہا ہے؟ اور یہ بات اس سے ثابت ہوگی جو میں نے ابھی بات کی تھی. اچھا، پھر ایک اور بات بھی رہ جاتی ہے کہ صفحہ نمبر 157 یہ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے 157 پہ. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف یا مکہ شریف کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو انہی قبروں میں عذاب دیے جانے میں 2 انسانوں کی آواز آپ نے سنی اور فرمایا وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں. پھر فرمایا کہ بڑے گناہ کی وجہ سے وہ یعنی عذاب میں مبتلا نہیں ہیں. تو کس وجہ سے عذاب دیے جا رہے ہیں کہ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تو دوسرا چگلیاں کھاتا تھا. پھر آپ نے کیا کیا کہ ایک ہری شاخ منگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک قبر پر ان میں سے ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے سر سبز رہنے تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اب یہ بخاری ہے تو کیا وجہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کیا عمل کر کے بتایا کہ ان مردوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عذاب قبر کے بارے میں بتایا. یعنی بات یہ تھی کہ جو قبر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ تو غیب ہے، تم کہتے ہو نبی کو پتہ نہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے یا باہر ہو میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. اور یہ بخاری میں لکھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا یہ صفحہ نمبر 229 میں فرماتے ہیں کہ تمہارے رکوع اور سجود مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. تو جب نماز میں بندہ آگے دیکھ رہا ہے پیچھے سے کیا پتا کیا ہو رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ رب نے ایسی قوتیں مجھے عطا کی ہوئی ہیں. تو اسی طرح انہی قوتوں کی زور پہ آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو عذاب ہو رہا تھا تو اپنی کیا کیا آپ نے کہ 2 ٹہنیاں سبز جو تھیں، یعنی یہ بات بڑی مسلمات میں سے ہے کہ وہ لوگ تمام لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو درخت ہیں ان کی شاخیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ تسبیح بیان کرتی سے مراد یہ تھا کہ جب آپ نے وہ ٹہنیاں لگائیں تو جب تک وہ ہری رہیں گی وہ تسبیح بیان کرتی رہیں گی تو اس تسبیح کی توفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبر کے جو عذاب ہے اس میں تخفیف اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو جو بندہ ہو قرآن مجید پڑھنے والا ہو اشرف المخلوقات جب قرآن مجید پڑھ کسی کو صالح ثواب کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں پہنچتا اس کو؟ اگر سبز ٹہنیوں کا عمل جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے کسی کو مرنے والے کے بعد عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو جو بندہ ہو اشرف المخلوقات ہو تو وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہو پڑھ کے کسی کو صالح ثواب کرے تو پھر کیوں صالح ثواب کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات سے یہ پتہ چلی کہ برزخی زندگی کے بارے میں بھی کہ کچھ عذاب ہو رہا ہے تو عذاب بندہ مر کے مٹی ہوگا اسے پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو عذاب کیا دیا جا رہا ہے؟ پھر کوئی اس کا مطلب ہے حیات ہے اس کے بعد کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ بالکل زندگی ہے اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. عذاب دینے مراد ہے فزیکلی ان کو ٹارچر کیا اور ان کو پتہ چل رہا ہوگا، ورنہ ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور سن لیجئے. سنن نسائی نے لکھا ہے، سنن ابو داؤد شریف نے بھی اس بات کو لکھا ہے، سنن ابن ماجہ نے لکھا ہے، مسند امام ابن حنبل نے لکھا ہے، صحیح ابن حبان نے لکھا ہے، صحیح ابن خزیمہ نے اس بات کو بھی لکھا ہے. اور کیا کہا ہے کہ وہ مشہور بات ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. پس انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں رزق بہم پہنچایا جاتا ہے. اب بات بتائیں جناب، اور تم کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، تو ان کی تو یاد کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا کہ رسول وسلم واشکال الفاظ میں بارہ یہ اعلان فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو کیا کیا ہے، زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان کے جسموں کو جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کر، یعنی اسی طرح موجود ہے، اور پھر وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے. یعنی یہ دیکھیں اگر عام شہیدوں کو رزق دیا جا رہا تھا تو ان کو رزق نہ ملنے کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ بتانا چاہا کہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی یاد اسی طرح موجود ہے. کس طرح ہے اللہ اس کا رسول جانے. یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہوگی، اور یہ صحیح حدیث مبارکہ سے بالسراج یہ بات ثبوت پہ پہنچ گئی ہے کہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اچھا، اب ایک بات بڑی ایمان افروز کر کے تو آگے چلتے ہیں کہ 147 کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا. تو حضرت انس بن مالک روایت کر رہے ہیں اس بات کو، اور کس نے لکھا ہے ان کو؟ معجم الکبیر طبرانی نے لکھا ہے اس بات کو، معجم الاوسط طبرانی میں بھی موجود ہے، حلیت الاولیاء امام ابو نعیم کی جو ہے اس میں بھی موجود ہے، اور علل جو ابن جوزی کی اس میں موجود ہے، مجموعۃ الزوائد کے اندر یہ بات موجود ہے. کیا کہ جب حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وصال فرما گئی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. یعنی جب وہ وصال فرما گئی تو ان کے پاس تشریف، یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے، اور آپ کے سرہانے بیٹھ گئے. پھر فرمایا یا امی کنت امی بعد امی، یعنی یہ ذرا دھیان کیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کی صیغے کے ساتھ ان کو مخاطب، ندا کے صیغے کے ساتھ مخاطب کیا ہے. فوت ہوئی ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں. فرمایا اے امی جان اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میری والدہ ماجدہ کے بعد آپ ہی میری ماں تھیں. آپ مجھے بھوک میں سیر ہو کر کھلاتی اور خود بھوکی رہتی تھیں. آپ مجھے پہناتی تھی اور اچھی چیزیں خود کھانے کے بجائے مجھے کھلاتی تھی. تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ مرنے کے بعد اگر یا کے صیغے کا استعمال کیا جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، اگر نہ ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ان کو کہ یا کے ساتھ امی کو جو ہے مخاطب فرماتے. پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 3 مرتبہ غسل دیا جائے، پھر کافور کا پانی لائے گا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی انڈیل کر اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر اپنی قمیض اتاری اور قمیض انہیں پہنا دی، یعنی اپنی قمیض اتار کے پہنا دی. اگر قمیض سے کچھ فائدہ نہیں ہونے، وسیلے سے اس سے فائدہ نہیں ہونا تھا، پہنائی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے تبرکات سے بھی فائدہ ملتا ہے انسان کو. اور اپنی چادر سے انہیں کفن پہنایا. پھر حضور نے حضرت اسامہ بن زید، ابو ایوب انصاری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین اور حبشی غلام کو بلایا کہ وہ قبر کھودیں. پس انہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قبر کھودی اور اپنے ہاتھ سے مٹی نکالی. تو یہ کرنے کے بعد لمبی بات آگے کرتے ہیں کہ اور پھر آپ نے اس میں لیٹ بھی گئے. تو پھر فرمایا اے اللہ جو زندگی اور موت دیتا اور خود ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اسے موت نہیں آئے گی. اے اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اور یہ بات اب سننے والی ہے، اور ان کو سوالات کے موقع پر جوابات تلقین فرما دے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے تھے ان کی قبر کو وسیع فرما دے. اس نے خود لفظ وسیلہ استعمال فرمایا ہے، یعنی میرے اور گزشتہ جو انبیاء ان کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع فرما دے. بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. پھر آپ نے 4 تکبیریں فرمائی، نماز جنازہ پڑھی. تو اب یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وسیلے کی بتا رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے کی طرف بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وسیلے کو استعمال کرنے والے بتایا کہ مولا کریم میرے وسیلے سے بھی، میرا وسیلہ بھی جائز، اور جو گزشتہ انبیاء ان کے وسیلے سے مولا کریم ان کی قبر کو وسیع فرما دے. یہ بات یہاں سے ثابت ہوئی. آگے چلتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی قرآن مجید کی مجھے آیتیں نہیں ملی، جی کوئی ایک آیت نہیں ملی جیسے وسیلہ ملتا ہو. اچھا اب ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھ دی، اب دوسری آیت سنیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون.
سورہ مائدہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو رب تو خود وسیلے کا اعلان فرما رہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ اچھا، اور پھر یہ کہ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ بقرہ ہے۔ یہ اہل کتاب حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کفار پر فتح کی دعا کرتے تھے، یعنی رسول کے پیدا ہونے سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، سورہ بقرہ، اور ہم آپ کے چہرہ کو آسمان کی طرف پھرتے دیکھ رہے ہیں یا اٹھتے دیکھ رہے ہیں، اچھا ہم آپ کو اسی کی طرف قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے آپ راضی ہیں۔ یعنی جو قبلہ چینج ہوا ہے، رب نے قرآن مجید کی آیت نازل نہیں کی کہ سنیا اپنا قبلہ چینج کر لے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں کھڑے ہیں، دل میں خیال آیا اور اپنا چہرہ مبارک بار بار اٹھایا کہ مولا کریم کیا یہ اچھی بات ہو کر اپنا قبلہ جو ہے بیت المقدس سے قبلہ شریف جو ہے وہ مکہ مکرمہ بنا لیں۔ تو دل میں خیال آیا تو رب نے دوران نماز ہی اسی وہی کر دی کہ وہ سنے جدھر تو راضی ہے نا، جدھر تیرا دل کرتا ہے نا ادھر کر۔ تو موقوف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اوپر کہ جدھر آپ کا دل کرتا ہے ادھر آپ اپنا جو ہے قبلہ بنائیں۔ تو جن کے وسیلے سے قبلے تبدیل ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے جو ہے بندوں کے حاجتیں پوری کیوں نہیں ہوتی ہوں گی، ان کے وسیلے سے قیامت والے دن کیوں نہیں وہ کام آئیں گے، ان کے وسیلے سے جب لوگ حاجت روائی کرتے ہوں گے ان کی حاجت روائی کیوں نہیں سنی جاتی ہوگی، حاجت روائی کی جاتی ہوگی۔ اچھا، پھر یہ آگے ہے کہ وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما، یہ سورہ کاف حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بنا کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا سرمایہ ہے، ان کا باپ نیک تھا اس لیے تیرے رب نے چاہا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور یہ جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ معلوم ہوا کہ ان یتیم بچوں پر رب کا یہ کرم ہوا کہ ان کی شکستہ دیوار بنانے کے لیے 2 مقبول بندوں بھیجے گئے۔ وجہ کیا تھی اس میں، یعنی علت حکم کیا ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، 5ویں پشت میں 7ویں میں یا 9ویں پشت میں۔ تو 5ویں 7ویں 9ویں پشت میں جن کا باپ تھا تو اس پر دادے پر دادے کی نسبت کی وسیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے، تو یہ وسیلہ ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، وہ مقبول بندے جن کی بت پرست پوجا کرتے ہیں، پارہ 15 ہے اور ورس نمبر 5 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ وہ مقبول بندے جن کی بت پرست پوجا کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ معلوم ہوا جن نیک بندوں کی غفار پوجا کو ان میں ہر ایک اللہ سے زیادہ قرب والے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وسیلہ پر اعتراض نہ فرمایا۔ اور یہ بڑی مشہور بات اذهبوا بقمیصی ھذا، تو یہ سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد ماجد کے منہ پر ڈالنا تو ان کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی۔ معلوم ہوا بزرگوں کے لباس کے وسیلہ سے دکھ درد دور ہوتے ہیں، تو یہ وسیلہ ہے، اس سے زیادہ کو اور وسیلہ مانتے ہو۔ پھر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ سورہ بلد ہے، میں قسم فرماتا ہوں اس شہر مکہ کی، حالانکہ اے محبوب درآں حال کے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ تشریف فرما ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت ملی کہ قسم فرمانے کی علت بتائی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اس میں موجود ہیں، آپ کے موجود ہونے وجہ سے قسم فرماتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں سرکار علیہ وسلم کی ذات ببرکات افضلیت ادھر، اگر سرکار مکے میں ہیں تو مکہ افضل، سرکار علیہ وسلم کی ذات ببرکات مدینہ تشریف لے گئے تو پھر مدینہ افضل، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علت حکم اس کا یہ ہے۔ اچھا، اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے سورہ طٰہٰ کہ سامری بولا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی لی اور سونے کے بچڑے کے منہ میں رکھ دی اور بچڑا آوازیں دینے لگا۔ معلوم ہے جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے خاک کے وسیلے سے سونے کے بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی، تو اگر اس سے یہ وسیلے سے یہ کام ہو سکتا ہے تو جو ولی اللہ ہیں جن کا رب کے ساتھ تعلق ہے ان کے وسیلے سے پھر کیوں کام نہیں ہو سکتے۔ اچھا، قل انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، سورہ مریم ہے۔ حضرت جبرائیل السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں صاف ستھرا بیٹا دوں۔ آیا رب کی طرف سے ہوں، بیٹا میں دینے تمہیں آیا ہوں، انا میں تمہیں رب کی طرف سے بیٹا دوں، وسیلہ اور کیا جناب؟ لیکن فرق یہ ہے جو رب دینے والا ہے وہ حقیقی طور پہ دینے والا ہے، یہ اس کی عطا سے دینے کے لیے آئے ہیں، یہ فرق ہے۔
جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی حاجت روائی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے فرماتے ہیں. یہ فرق کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ انفال ہے. اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں. یعنی جو ان پر عذاب نہیں آ رہا، کفار کہتے تھے اگر آپ سچے ہی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو نہیں مانتے، آپ کو نہیں مانتے، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، چیلنج کرتے تھے. رب نے فرمایا مجھے پتا ہے میں نے پہلے ان کو بڑا رگڑا دیا ہے، تمہیں بھی اسی طرح رگڑا دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنے رسول کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس کو رحمۃ اللہ عالمین بنا کے بھیجا ہوا ہے. وہ تمہارے اندر موجود، اگر وہ موجود نہ ہوتے نا پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. تو اس طرح بے شمار جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. مختصر کرتا ہوں. اب آگے چلتے ہیں کہ آپ نے کہا جی حدیث مبارک ہونے، آگے تو میں نے اپنی حدیثیں آگے بھی پڑھ کے سنائی، لیکن یہ بات بھی سنتے چلے جائیں کہ دارمی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا. لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہ اس طرح قحط پڑ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کھول دو، قبر انور و آسمان کے درمیان چھت حائل نہ رہے. لوگوں نے ایسا ہی کیا تو فوراً بارش ہوئی، یہاں تک کہ چارہ گاہ اونٹ موٹے ہو گئے، گویا چربی سے بھر گئے. معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں کی قبروں کے وسیلہ سے بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ اتنی مشہور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ عمل کر کے بتایا. یہ نہیں بتایا کہ تم شرک کر رہے ہو کہ لیے آگے یہاں پہ آنا غلط ہے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا آؤ یہ کام کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر انور ہے اس کے اور آسمان کے درمیان میں سے چیز جو حائل اچھا تو اس میں سے سوراخ کر دو. جب کوئی چیز حائل نہیں رہے گی پھر دیکھو ہوتا کیا ہوگا، اس وقت بارش شروع ہوگی. مسلم بخاری میں ہے کہ معراج کی رات 50 نمازیں فرض ہوئی. بڑی مشہور بات ہے. اب ہم وسیلوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو پڑھیں گے 5، تم وسیلے کو نہیں مانتے، تم مہربانی کر کے 50 نمازیں پڑھو تاکہ دن سارا تو نمازوں کے چکر میں لگے رہو گے، نہ پتا تمہیں بھی لگ جائے کہ وسیلے کا انکار کرنا کتنا آسان کام ہے. پھر مسلم بخاری میں بات موجود ہے، رسول وسلم کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا تو جمعے کے دن خطبہ میں شخص نے رسول سے عرض کیا رسول وسلم کہ دعا کیجئے کہ ہمارے جو قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو خدا کی قسم ابھی رسول وسلم کی دعا کے ہاتھ نیچے نہ گئے تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے نہ اترے تھے کہ بارش کا پانی آپ کی ریش مبارک سے ٹپکتا تھا. 7 دن بارش ہوتی رہی. اگلے جمعہ کو پھر زیادتی بارش کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ مولا کریم ہم پر نہ برسے، ہمارے آس پاس برسے، یعنی ہمارے اوپر نہ برسے، ہمارے آس پاس برسے. تو کہتے ہیں کہ پھر جو بادل ہے وہ پھٹ گئے تو مدینہ شریف کو بارش نہیں، باقی ہر جگہ پہ بارش ہوتی رہی. تو اس سے پھر کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مصیبتوں کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے. اور ایک اور بات یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ غیر انبیاء سے، یہ کہتے ہیں یہ تو نبی پاک ان کا وسیلہ تھا، غیر انبیاء سے مانگنا تو جو صحیح نہیں ہے، ان سے بات کرنا تو صحیح نہیں ہے. تو اس کی آئیے آپ کو 1-2 مثالیں دیتے چلیں. 341 اچھا لیجیے. کہتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر نے قحط کے زمانہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا طلب کی تو کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے تھے، پس تو ہم کو سیرابی بخش دیا کرتا تھا، اور ہم اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، پس ہم کو ان کے وسیلہ سے سیراب کر دے. کس نے لکھا؟ بخاری نے لکھا ہے، ابن حبان نے لکھا ہے، ابن خزیمہ نے لکھا ہے، سنن الکبریٰ کے اندر بہقی نے لکھا ہے، دلال النبوہ کے اندر امام بہقی نے لکھا ہے، شرح زرقانی المحب الدنیا کے اندر ہے، فتح الباری کے اندر ہے. ان سب نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر بارش بھی ہوئی، ایسی بات نہیں ہے کہ بارش ہی نہیں ہوئی ہے. تو اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں. اچھا یہ بات بڑی مشہور روایت ہے کہ ابو سعید خدری نے نبی کو سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی جماعتیں آئیں گی اور جنگ لڑیں گی، یعنی 2 جماعتوں میں جنگ ہوگی تو کہا جائے گا تم میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں، تو فتح حاصل ہوگی. یہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ جب ایک زمانہ آئے گا 2 جماعتیں آپس میں جنگ لڑیں گی تو ایک گروپ میں سے لوگ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ تو ہاں جی ہمارے پاس تو موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے فتح عطا کرے گا. تو اس صحابی رسول کے وسیلے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے موجود ہیں ان کی وسیلے کی وجہ تو پھر ایک زمانہ آئے گا تو کہا جائے گا تم میں وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی میت اختیار کی، یعنی کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوگا کہ جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ موجود ہے. کہا جائے گا ہاں، تو اس کے وسیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو
فتح عطا کرے گا. پھر ایک وقت آئے گا, زمانہ آئے گا کہ تم میں کہا جائے گا, دو گروپوں میں جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہوگی, تو کہا جائے گا تم میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی میت اختیار کرنے والوں کی میت اختیار کی ہو, تو کہا جائے گا جی ہاں, تو فتح یعنی صحابی نہیں, تابعین نہیں, تبع تابعین, تیسرے درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, صحابی جنہوں نے ان کی تابعی جنہوں نے ان کی ان کے بارے میں کہا جائے گا ان کے بارے میں کوئی بندہ موجود ہے جنہوں نے ان کی صحبت کی ہو, کہا جائے گا ہمارے پاس وہ بندہ موجود ہے, کہا ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا. اب بتائیں آپ شخصیت کا وسیلہ دینا, آپ کہتے ہیں جی نہیں دینا ہے, تو ان کی برکت سے رب تعالیٰ جو ہے فتح عطا کرے گا. وسیلہ اور کس کو کہتے ہیں آپ؟ اور یہ بھائی مشہور بات کہ مسند ابو یعلا کے اندر بھی موجود, مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے اور مجموعہ الزوائد کے اندر ہے, کیا کہ حضرت علی رضی اللہ کے پاس اہل شام کا ذکر کیا گیا. اس وقت آپ عراق میں تھے, لوگوں نے کہا یا امیر المومنین اہل شام پر آپ لعنت بھیجیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا شام میں 40 ابدال ہوں گے, ان میں سے جب بھی کوئی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے کو ابدال بنا دیتے ہیں. ان کی وجہ سے اہل شام بارش سے سیراب کیے جاتے ہیں, دشمنوں پر ان کو ابدال کے وسیلے سے فتح کی جاتی ہے, اور اہل شام سے ان کے وسیلے سے عذاب ختم کیا جاتا ہے. اب امام ابن حجر نے کہا ہے کہ اس روایت کے جو رجال ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں. تو اب ابدال کے وسیلے سے عذاب ٹل جاتے ہیں. تو ابدال جو کس کی قسم ہے؟ ولیوں کی قسم ہے نا, اور کس کی قسم ہے جناب؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے. لوگ گھبرائے ہوئے حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں جو عذاب الہی سے امان میں ہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ مجموعۃ الزوائد کے اندر موجود ہے, یہ بات بھی موجود ہے. اچھا, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی سواری جنگل بیابان میں چھوٹ جائے تو اس کو پکارنا چاہیے, اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑو, اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑو, کیونکہ اللہ کے بہت سے بندے اس زمین میں ایسے ہیں کہ وہ اس کو پکڑ دیں گے. کس نے ذکر کیا اس کو؟ معجم الکبیر کے اندر موجود ہے, مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے, مجموعۃ الزوائد کے اندر موجود ہے, حاشیہ مطالب کے اندر موجود ہے. تو یعنی اکیلا بندہ ہو تو جب اس کی سواری جنگل میں بیابان میں چھوٹ جائے تو اکیلا کدھر بھاگے, کسی سامان کو پکڑے یا سواری کو پکڑے؟ تو حضرت اللہ نے فرمایا تو اس کو وہ ندا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میری مدد کو, میری سواری کو پکڑو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے زمین میں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پکڑ دیں گے. تو وہ کون پھر ہوئے؟ مطلب اس خاص بندے ہوئے نا, کہ جو آپ نماز میں پانچوں وقت کہتے ہیں وہاں انعمت علیہم, مولا کریم جس پر تو نے انعام کیا ہے وہ گروپ, مولا کریم ان کے راستے پہ چلا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, مولا کریم ان کا راستہ دکھا, ان کے راستے پہ جو جن پہ تیرا انعام ہوا. اس کا مطلب ہے وہ سارے لوگ نہیں ہیں, وہ خاص گروپ ہے جن پہ تیرا انعام و کرام ہوا ہے. اور وہ جو پہلے لوگ گزرے جن پہ انعام ہو چکا ہے, تو مردے ہوئے نا جو پہلے ہو چکے ہیں, ان کے راستے پہ چلا. پانچوں وقت آپ نماز میں کہتے ہیں, تو ان کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے. ایک اور بات آخری ذکر کرتے ہیں اس میں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں اور اپنی بینائی کا ذکر کرتے ہیں, تو ان کی بینائی جو ہے واپس لوٹائی جاتی ہے. اچھا جی, ہاں, یہ بات سنیں کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ یہ بات ابن ماجہ محاکم نے بھی اس بات کو روایت کی ہے. باقی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص آیا, اس نے اپنی بینائی ختم ہونے کی شکایت کی, یعنی اندر وہ ختم ہو گئی اس کی, اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور میں سخت مشکل سے دوچار ہوں. اس کی بات سننے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا وضو کے لیے لوٹا لاؤ, پھر وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو, پھر کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیری رحمت تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں. اور یہ لفظ آگے سنیے گا, آگے لفظ سنایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے توسل سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یا محمدن, یا محمدہ بھی لفظ آیا ہے, انی اتوجہ ہوں, تو یعنی لفظ ندا کا صیغہ استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا, پھر اب آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری آنکھیں روشن کر دے. اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میرے بارے میں اور میری دعا کو بھی میرے حق میں قبول منظور فرما.
حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم ابھی مجلس سے اٹھے ہی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی طویل گفتگو کی تھی کہ وہ شخص صحیح سلامت آنکھوں کے ساتھ داخل ہوا، گویا اس کو کوئی اندھا پن تھا ہی نہیں۔ اور یہ امام حاکم نے اس کو لکھا ہے، امام نسائی نے لکھا ہے، امام بخاری نے التاریخ الکبیر کے اندر لکھا ہے، امام بن حنبل نے لکھا ہے، امام بہقی نے لکھا ہے، اور امام سبکی نے لکھا ہے، امام ابن کثیر نے یعنی جو وہابی ہے اس نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ تو اس کی تمام سندیں جو ہے صحیح ہیں، یعنی اس کو بہت سارے فاضل حدیث نے بھی ذکر کیا ہے، جن میں سے امام ترمذی، امام طبرانی، امام ابن خزیمہ، حاکم اور ذابی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وسیلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ پکڑتے چلے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا ان کو کہ تم یہ کیوں وسیلہ پکڑتے ہو یا ایسی بات کیوں کرتے ہو۔ پھر ایک بات بڑی مشہور کرتے چلیں کہ صفحہ 398 پہ امام شافعی کے بارے میں کہ یہ دیکھیں گے کہ تواتر امت کیا چلا آ رہا ہے۔ تو امام شافعی جیسا بندہ بھی کوئی گزرا ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہ یا سید السادات جئتک قاصدا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قصد کر کے آیا ہوں، سامان سفر باندھ کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آپ کے وسیلہ جلیہ سے آپ کا قصیدہ نمانیہ جو ہے وہ خیرات الاحسان میرے پاس پڑھی، اس میں یہ بات پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ تو جایا کرتے تھے قبروں کے پاس، قبروں کے منکر تو تم پیدا ہوئے بعد میں۔ امام ابو حنیفہ جیسا بندہ بھی کوئی زیادہ سمجھنے جانے والا تھا اسلام کے بارے میں، اگر وہ قبروں پہ جاتے رہے جناب تم کس کو کرتے ہو؟ ابھی دیکھیں گے امام شافعی نے کیا کیا بعد میں۔ تو امام شافعی امام حنیفہ کے مزار پاک کی برکات کے بارے میں خود اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کی ذات سے برکت حاصل کرتا ہوں اور روزانہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ جب کوئی ضرورت اور مشکل پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر پر آتا ہوں اور ان کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ حاجت براری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پس میں وہاں سے نہیں ہٹتا یہاں تک کہ میری حاجت پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ خطیب بغدادی نے یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور کس نے اس کو ذکر تاریخ بغداد نے کیا؟ الخیرات الحسان نے کیا ہے، مقالات الکوثری نے کیا ہے، رد المختار نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشرف العلمات کے اندر امام شافعی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم کی قبر انور قبولیت دعا کے لیے تریاق مجرب ہے۔ امام شافعی کا معمول تھا کہ مزارات پر حاضر ہو کر کثرت سے دعائیں مانگتے ہوتے تھے، اور ظاہر قبول ہوتی تھی تو مانگتے تھے، وہ جاتے کیوں ہوتے تھے وہاں پہ؟ تو یہ بات یہاں سے پتہ چلی۔ اور یہ بات بھی آپ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ جا کے جو ہے جب آپ کے پاس آپ کی قبر انور پر تشریف لے جاتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہیں کہ منہاج النبوی کے حاشیے پر متکلمین نے بیان کیا کہ امام شافعی نے صبح کی نماز امام صاحب رحمۃ اللہ کی قبر کے پاس پڑھی جس میں دعائے قنوت کو ترک کیا۔ کسی نے سبب پوچھا، فرمایا اس قبر والے کی ادب سے۔ اگر مر کے مٹی ہو گیا تو ادب کس چیز کا کر رہے ہیں جناب آپ امام صاحب؟ لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے قبر والے کے پاس میرے پاس کون آیا ہے، اس نے کیا عمل کیا ہے۔ اس کو اور لوگوں نے بھی ذکر کیا، اور کچھ نے تو اس قدر بڑھایا کہ آپ نے بسم اللہ بھی زور سے نہ پڑھی، اور اس میں کوئی اعتراض نہیں، جیسا کہ بعض نے خیال کیا کیونکہ سنت کے معارض ایسی بات عارض ہوتی ہے۔ تو کیا مطلب نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ جو قبروں والوں کے پاس آتے ہیں، اور یہ امام ابن جوزی جو ہے اس نے بھی بات لکھی ہے، اور ان کی قبر کے بارے میں یعنی حضرت موسیٰ کاظم کی قبر کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ ان کی قبر عام ہے، لوگ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ الوفا کے اندر اس نے بات کو لکھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات بدایہ ون ہے، مادون ابن کثیر جو حابی اس نے بھی بات لکھی ہے، امام علامہ ابن عبد البر نے بھی لکھی ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت ساتھ اٹھا لینا، پھر جب دشمن کے سامنے صف آ رہا ہو جاؤ تو مجھے اپنے قدموں میں دفن کر دینا۔ بس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہیں وہاں پہ انہوں نے دفن کر دیا تو کیا ہوا، چنانچہ آپ رضی اللہ کی قبر مبارک کا دشمن بھی احترام کرنے پر مجبور ہو گئے، اور بہت جلد اس کے فیوز و برکات کا لوگوں کو پتہ چل گیا، یہاں تک کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر قلعہ کی فصیل کے قریب ہے اور سب کو معلوم ہے، اور وہاں پہنچ کر لوگ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ الاستیاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جب بھی قید پڑ جائے تو اظہار وسیلہ کے لیے لوگ قبر کھول دیتے ہیں، پس بارش ہو جاتی ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت ام حرام جو ہیں، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ جو ہیں 27 ہجری میں قبر پر حملہ آور ہونے والے اساکر اسلامیہ کے مراد تھیں۔ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ تم اس بحری
مارکے میں پیش رو شریک ہوگی، خدا کا کرنا ہو کہ جہاز پر چڑھتے ہوئے گھوڑے سے گرنے یا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے آپ طرح شہید ہوگی اور اسی جگہ آپ کی قبر بنا دی گئی، تو ان کے فضیل برکات وہاں پر ماشکار ہوئے. ان کی قبر قبر المرات الصالحہ یعنی نیک خاتون کی قبر کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں لوگ دعا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے، اور وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں. یہ بھی البدایہ و نہایہ کے اندر لکھی بات ہے، وہابی نے اس بات کو لکھا ہے. اب آخری بات ذکر کر کے ختم کرتے ہیں کہ امام زین العابدین شہزادہ خاندان بطول حضرت امام زین العابدین اپنے جد امجد ورحمت عالم نبی وسلم کی بارگاہ میں حصول امداد و شفاعت کے لیے اس طرح پیرا ہوتے ہیں کہ یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، یہ پورا شعر پہ کرتے ہیں، اے رحمت عالمیہ آپ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اپنی شان جود و کرم و فضل و احسان کے باعث کل قیامت کے روز بھی ہمیں بھی شفاعت کی عزت بخشیں. اور یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے زین العابدین کی بھی دستگیری کیجیے جو ظلم و ستم کرنے والی جماعت کے ہاتھوں میں مبعوث ہے اور مددگار کا خواستگار ہے. تو اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ فقہ اربعہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں. ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور مدینہ میں آیا، اس نے امام مالک سے دریافت کیا کہ کیا میں دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کروں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں اور پشت جو ہے قبلہ کی طرف کروں. اس پر امام صاحب نے جواب دیا، اے امیر تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منہ کیوں پھیرتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے جد اعلی حضرت آدم کے لیے روز قیامت وسیلہ ہیں، بلکہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہو کر مناجات کر اور آپ ان کی شفاعت کا طالب ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تیری شفاعت فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَلَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور مہربان رحم کرنے والا پائیں گے. کس نے اس بات کو لکھا جناب؟ یہ سورہ نساء کی آیت ہوگی، اور علامہ سبکی نے شفاء السقام کے اندر بھی لکھا، امام سبودی نے خلاصہ الوفاء کے اندر، امام قسطلانی محب الدنیا کے اندر لکھا ہے. تو اسی طرح رئیس المفسرین امام قرطبی نے الجامع قرآن کے اندر سورہ نساء کی اسی آیت کے تحت جو توسل کا ذکر کیا. امام محمد بن عبداللہ حاکم نے جو ہے المستدرک کے اندر اسی کے اندر جو ہے وہ توسل آدم کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ نبی کی وجہ سے منظور ہوئی، اور قاضی ایاز صاحب نے بھی جو ہے توسل کا ذکر کیا اور اسی بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اور ابو زکریا یحییٰ نووی جو انہوں نے بھی الاعزاز جو ہے کہ چھٹے باب میں مسئلہ توسل کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کتاب الاذکار میں بھی ایسی دعائیں نقل کی ہیں جن سے توسل کا جواز ثابت ہوتا ہے. تو اب یہ کہنا کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہوگا کہ مجھے قرآن مجید کی کوئی آیت ہی نہیں ملی، مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ وسیلے کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی جگہ وسیلہ ثابت بھی ہوتا ہے. کیوں نہیں تمہیں پتہ چلا؟ تمہارے جو اس کا مطلب جو چیز تمہارے ساتھ موافقت کھاتی ہے وہ تو تمہیں آیتیں یاد رہ جاتی ہیں، جو تمہارے خلاف چلی جاتی ہیں باتیں وہ تم اس کو ذکر کرنا پسند نہیں کرتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا تو یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کہ جو اسلام ہے اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، یہ نہیں کچھ چیزیں تمہاری پسند کی ان کو پکڑ لو، جو تمہارے خلاف جاتی ہیں ان کو چھوڑ دو، نہیں، جو چیز بھی ہے اس کو اسی طرح لو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تواتر امت سے چلی آ رہی ہیں، لوگ اس پہ پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہیں. آج کوئی بندہ جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے اپنی بات میں لکھا تھا کہ میں نے دیکھا کسی بندے کو قبر کے اوپر اس نے سر رکھا ہوا تھا، تو اب تو حضرت ابو ساری ذرا نے ساتھ رکھا ہوا تھا، تو کیا سمجھتے ہو ہاتھ پیچھے کر کے سر رکھا ہوا ہوگا، آگے کر کے رکھا ہوگا، یہ کس صورتحال میں سر رکھا ہوگا؟ اگر یہ شرک تھا تو انہیں نہیں پتا تھا شرک ہے. تو نعوذ باللہ نے کہا کہ انہوں نے جو جواب تھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں. تو حیات کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی تو اللہ اس کی معافی عطا فرمائے، اگر کوئی اچھی بات جو نکلی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اس کا ثواب جو ہے میرے قبلہ حضور مفکر اسلام سیدی مرشدی پیر سید عبدالقادر جیلانی مدد العالی کی ذات برکات کو پہنچائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ.